अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तारिक बज़मी और आप देख रहे हैं वीलॉग। और आज का वीलॉग इसलिए स्पेशल है कि बाज़ औक़ात हम तोहमतें लगाते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं और ख़ुसूसन सोशल मीडिया के दौर में तो कोई भी शख्स उठता है, माइक उठाता है और उसके बाद अपनी ऑडियंस को कैच करता है, फॉलोअर्स का फ़ायदा उठाता है और जिसकी मर्ज़ी पगड़ी उछाल देता है। अल्लाह के नज़दीक कौन कितना कुर्ब याफ्ता है, वो कितना करीब रखता है, किसी को नहीं मालूम। वो तो चाहे तो बिलाल हबशी को इतनी इज्जत से नवाज दे कि अर्श पे भी चाप कदमों की सुनाई दे, तो ये उसके फैसले हैं। ये कोई आम शख्स फैसला नहीं कर सकता। आजकल सोशल मीडिया पे कोई भी शख्स जस्टिस बन जाता है, जज बन जाता है, वो फैसले मुसल्लत करता है और हत्ता कि ये फैसला भी कर देता है कि कौन कितना रब के करीब है या उसको जांचने और परखने लग जाता है। ये बहस एक तरफ। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पीर हक खतीब सरकार, कि जो इस वजह से मशहूर हैं कि उनके दम में बड़ी ताकत है। बेसिकली ये उनका दम नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है और कलाम में तो असर है। उनसे जानते हैं कि ये ताकत कैसे आई और इसके साथ साथ तसव्वुफ, सूफी, पीर, मुरीद, इनका ताल्लुक क्या है, दरगाह की अहमियत क्या है, अहलियत क्या है, और इसके साथ साथ जो एतराजात उठे हैं उनके जवाब में ये तो कुछ नहीं कहते। और इनका कहना एक ही, अभी इनसे और फिर बात हुई, कि अल्लाह वाले कुछ नहीं कहते, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। और फिर बहुत से अरस्तू आजकल सोशल मीडिया पे ऐसे हैं कि वो अपने आप को इकबाल से बड़ा फलसफी समझते हैं। इकबाल ने तो बहुत खूब बातें की हैं खुसूसन औलिया के हवाले से, तो वो लेकिन फैसले सादिर करते हैं। मेरी मुराद जो है वो आप बखूबी समझ गए होंगे। हक खतीब साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हुजूर खैरियत से हैं आप? जी, अल्लाह का करम है, शुक्र। हुजूर, हर दौर में वलियों पर तानजनी हुई है, हर दौर में किरदार कुशी हुई है, और ये हर दौर से मुराद बहुत शुरू में खुसूसन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इतनी ज़ाते अक़दस है, उन पर भी लोगों ने तनकीद की। कहीं आपके हौसले पस्त तो नहीं होते? ये जो मखलूक खुदा की खिदमत है, सारी रात जाग के आप करते हैं, अभी भी सुबह हो रही है, तकरीबन 3:30 का वक्त है ये। देखिए बज़ीम साहब के जो असल मामलात हैं जिन तक हमारी पहुंच है, ये भी एक अल्लाह के कुर्ब का एक हिस्सा है। जब तक हमें दर्द नहीं मिलेगा ना, तो हमें रब सही तरीके से याद नहीं आएगा। मैं तो कहता हूँ कि जो कुछ हो रहा है या जो कुछ होना चाहिए, ये भी अल्लाह वालों की एक आजमाइश होती है। हर दौर में अल्लाह वालों की आजमाइश होती है कि अभी किताबी दौर था तो किताबी अमल में दौर में आजमाइश हुई, फिर उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा, और आजकल का जो सोशल मीडिया है, इस दौर में भी यही एक अमल जारी है। तो मैं तो इसको इस तरह लेता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जितना रब की करम और मेहरबानी होती है, जितना बंदे की उड़ान ऊंची होती है, इतनी हवाएं तेज उसके मुखालिफ ज्यादा होती है। तो इसे तो मैं कुछ समझता नहीं हूँ। मैं ये अल्लाह का ये शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तूने मुझे इस काबिल समझा कि तेरे जो दुख वाले बंदे थे वो मेरे पास भेजे, और अल्लाह ने तूने अपने करम से उन्हें सुख अता फरमाया, और जिनके दिलों के अंदर मेरे बारे में दुख था, उन्होंने खाली मुझे ही दुख अता दिया। मतलब दुख होता है इंसान को। मुझे अब मैं खुश हुआ हूं इस बात से कि मिसाल के तौर पर देखें ना, दो तरफ से है। अब ये आपका कैमरा चल रहा है, आपके जो फॉलोअर हैं ये दो में डिवाइड हो जाएंगे। बात यह कि अगर मैं बात करूंगा तो सख्त होगी। कुछ जो है इससे हलाल करके कमाते हैं और कुछ इसी के मुतारफ जो है वो हराम करके कमाते हैं। इसका मतलब यह है कि एक बंदा जो होता है ना, वो इस आवाज को कैच करता है कि मैं ले लूं आवाज इनकी ताकि लोगों तक अच्छा पैगाम पहुंचाऊं, और इसी आवाज को लेकर लोगों तक बुरा पैगाम पहुंचता हूं। अब रोजी और रिज़्क में है, कहीं कच्चा गोश्त पड़ा हुआ और कहीं पक्की हुई हड्डी पड़ी हुई है। इसका मकसद ये है, कई लोग अल्लाह वालों की आवाज को अच्छा तरीके से बयान करते हैं और कई लोग जो अल्लाह वालों की आवाज को अपोजिट या उनके खिलाफ बयान करते हैं। देता तो दोनों को रब बराबर ही है, लेकिन किसी को दाएं हाथ से खाना पड़ता है और किसी सीधे हाथ से खाना पड़ता है। हर इंसान अपने ज़र्फ के मुताबिक बात करता है। अच्छा, ये बताएं कि हुजूर, ये जो खानका है, ये जो फैज़ है, ये कब से जारी है? ये किसका फैज़ है? कौन सा सिलसिला है? ये सारी चीजें। देखिए, ये सिलसिला जो है वो दो सिलसिलों से मुंसलिक है। एक सिलसिला सिद्दीकिया है जो सैयदना हजरत सिद्दीक़ अकबर रहमतुल्लाह अलैह की, जो हमारे बड़े सरकार के मुर्शिद थे, उनका नाम सिद्दीक़ अकबर था। और ये सिलसिला सिद्दीक़ा जो है ये हमारा उनसे बड़े सरकार का फैज़ था, और साथ में ये जो सिलसिला जिसकी इब्तिदा हुई
وہ بھی سلسلے کے جو بانی تھے، ان کا نام جو تھا وہ سیدنا ابوبکر صدیق تھا. اور یہ سلسلہ جو ہے یہ 42واں سلسلہ ہے. میں جہاں تک بیٹھا ہوں نا 42واں سلسلہ ہے. یہ ہماری نسل در نسل نسل آتا رہا ہے. اس میں کوئی شکوک نہیں ہے کہ کوئی بندہ مثال کے طور پر اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے. یہ تو ایک ہمارا باپ دادا سے یہ سلسلہ جاری ہے. اور دوسرا آپ کی یہ موجودگی میں یہ ضرور میں پیغام دے رہا ہوں کہ جو ہمارا معاملات ہیں، یہ جس معاملات سے ہم گزر رہے ہیں، جس چیز سے گزر رہے ہیں، یہ کوئی دم، یہ کوئی لوگوں کو فیض، یہ ساری چیزیں جو آج کی نہیں تھی بلکہ ہمارے دادا سے لے کر پوری نسل میں عطا تھی. لیکن یہ 2024 کی ایسی صبح ڈلی کہ ختم نبوت زندہ باد ہو گیا، اور جن کو ختم نبوت سے تکلیف تھی ان کی چیخیں نکل گئی. یہ جن کی چیخیں نکل رہی ہیں ان کو ختم نبوت سے تکلیف ہے، آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے. دیکھیں اگر مجھ سے گلہ ہوتا تو میں پاکستان میں ہی رہتا ہوں، میں کسی اور ملک میں تو نہیں رہتا ہوں نا، میں پاکستان میں رہتا ہوں. یا تو بندہ ہوتا ہے کہ ایک پروگرام کیا، جس طرح میں لندن گیا، انگلینڈ گیا، یورپ گیا ختم نبوت کانفرنس کے لیے، کینیڈا گیا، باقی دنیا میں کسی جگہ پر گیا، تو وہاں کے اگر لوگ کچھ گفتگو کریں تو وہ جائز ہے. لیکن یہ میں جہاں ہی ہماری پیدائش ہوئی، یہاں ہی ساری دنیا نے دیکھا. میں آج کل سے 10 سال سے یا 5 سال سے بیٹھا نہیں ہوں. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے جی کہ 20 سال کے بعد بھی کوئی چیز ایسی پکڑی جائے، کوئی جرم پکڑا جائے تو اس کی سزا ہوگی. کیا 20 سال سب کی آنکھیں بند تھی؟ کیا سب آنکھیں بند کر کے سو رہے تھے؟ کچھ نظر نہیں آیا؟ اصل میں نظر کی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ 31 دسمبر کی بات یہ ہے، اور یہ جو ہے یہ 8 جولائی 2030 جب میں نے کینیڈا میں ختم نبوت کانفرنس کی تھی، یہ ساری باتیں وہاں سے نکلے. اس سے پہلے بھی خطیب سے لوگ دم کراتے تھے، اس سے پہلے بھی لوگ آتے تھے، اس سے پہلے بھی لوگ شفا پاتے تھے. شاید کی بات ہے، اور یہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر بڑی خاص پتہ بتا رہا ہوں کہ اس سے قبل یہ تو ختم نبوت کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن ایک ایسا وقت تھا آپ لوگ دیکھیں سب سے پہلے لوگ جو ہیں وہ دم کے لیے آتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ریئل دیکھیں کوئی بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے تکلیف ہے، دم کے بہانے آتے ہیں تو ختم نبوت کی آواز ہم بلند کرتے ہیں. اب لوگوں کا یہ تصور ہے نا کہ ختم نبوت کی آڑ میں چھپنے ہونا. او میرے بھائی، ختم نبوت کی آڑ میں تب چھپے کہ ہم کسی کو دم نہیں کرتے. پوری ہم مثال کے طور پر آئے کیا جی ہم ختم نبوت کے فلاں بانی ہیں، سپاہ سالار ہیں، اور پھر چلے گئے. ہم تو ایک ایک بندے کے پاس جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حضور کی محبت سینے میں ڈالو، زیادہ فیض ہو جائے گا. ختم نبوت کی بات کرو، آخرت ٹھیک ہو جائے گی. ختم نبوت کی بات کرو، عزت سے دنیا سے جاؤ گے. ہمارا تو یہ پیغام ہے. ختم نبوت لوگ یہ کوئی کہے، یہ کہنا اس کے لیے کہ دم کرانے کے جو لوگ آتے ہیں، میں انہیں کروں گا جی آج ہم سارے جی دم نہیں کریں گے، ایک ہی کام کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کتنا مشکل ہو جاتا ہے. پہلے دم کیا، پھر ختم نبوت کی بات کی، پھر ایک ایک بندے سے ملاقات کی، پھر اس کا درد سنا، اور جس بندے کو رب نے شفا دی ساتھ میں اس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ بھی لے کے چلا گیا. بالکل صحیح ہے. اچھا ایک اور چیز ہے، معترضین تو یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی، مطلب اتنا بڑا سیٹ اپ چل کیسے رہا ہے؟ نہ تو آپ پیسے لے رہے ہیں، اور یہ لوگ بھی بتا رہے ہیں، یہ میں نے خود مطلب دیکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ لوگ اٹھ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہ تو پلانٹڈ لوگ ہیں، کوئی کہیں سے آیا کوئی کہیں سے آیا، لیکن لوگ تو اعتراض کر رہے ہیں نا جی. تو یہ کیوں اعتراض کیا جا رہا ہے؟ اس کو کلیئر کریں کہ یہ کس طریقے سے جن کو شفا مل رہی ہے لنگر خانہ وہ چلا رہے ہیں، یا آپ تو کبھی دم کے بھی پیسے نہیں لیتے، کوئی اور ان کو یہاں سے پروف بھی نہیں ملا، کوئی صرف اعتراض اور الزامات ہیں. تو یہ کیسے سیٹ اپ چلا رہے ہیں ایسا؟ دیکھیں بات یہ کہ میں نے آپ کو یہ پہلے عرض کر دی تھی کہ اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا اور ساتھ میں ہمیں اللہ پہ یقین ہے نا، تو لوگ جب سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا تو میری پھونک لگنے سے پہلے ان کو یقین اپنے رب پہ ہوتا ہے کہ رب شفا دے گا. تو مجھے بھی رب پہ یہ یقین ہے. جس سے مختصر بات یہ ہے کہ جس اللہ نے ان کو بھیجا ہے، رب ان کو یہاں سے لنگر بھی عطا فرمائے گا، رزق بھی دے گا، اور ساتھ میں ان کو شفا بھی دے گا. اور ساتھ اس کی وجوہات کیا ہے، وسیلہ کیا ہے؟ لوگ لنگر کے نام پہ بڑی بڑی پراپرٹیاں اور بڑی بڑی کوٹھیاں بنا دیتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں بنا دیتے ہیں. آپ یہ آستانہ کتنا خوبصورت بنا دیتے. جتنے لوگ بھی لنگر میں اپنے ہاتھوں سے ڈالتے ہیں، میں اب بھی کہتا ہوں 100 سال بعد بھی کہتا ہوں
اس چیز کی ضمانت کرتا ہوں کہ وہ ہماری ذات کے لیے نہیں ہے، یا تو اس کی کوئی مسجد بنا دی، یا کوئی لوگوں کی رہائشی جگہ بنا دی، یا غریب لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کر دی۔ اچھا، اعتراض کرنے والے تو یہ کرتے ہیں کہ ختم نبوت کچھ سینٹر نہیں چل رہا، یہاں پہ مسجد نہیں ہے، جبکہ مسجد تو میں خود دیکھ آپ چکا ابھی ہوں، بالکل دیکھ چکا ہوں، مسجد تو ہے وہاں پہ اور 2 منزلہ ہے۔ تو یہ اعتراضات تو ہیں، کیا ختم نبوت سینٹرز بن رہے ہیں؟ کہاں کہاں بن رہے ہیں؟ کسی نے زمین عطیہ کی یا خود لی؟ جس پراپرٹی کا ذکر کیا گیا وہ پراپرٹی آپ کی ہے یا وہ ختم نبوت سینٹر کے لیے وقف کی گئی؟ دیکھیں، جتنی بھی پراپرٹی کسی نے دی ہے نا، وہ جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے یہ چیز میں نام خدا دیتا ہوں، نام خدا دیتا ہوں، اور کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہے کہ کسی کو ایسے چھوڑا جائے۔ انہوں نے اپنی عقیدت اور اپنی محبت کے اندر آ کر وہ چیز مجھے دی، میں نے کہا یہ ختم نبوت سینٹر کے لیے نام خدا دے دو، نام رسول دے دو۔ اس کے اندر ہم نے ختم نبوت سینٹر کے لیے پورے پاکستان میں جہاں جہاں جگہ ہیں وہاں اس کا کام شروع ہے، اور انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑا ختم نبوت سینٹر ہم نے تیار کیا ہوا ہے، ان قریب اس کی افتتاح بھی ہم کر رہے ہیں، جس سے پوری دنیا آپ لوگوں کو بلا کر دکھایا جائے گا کہ ہم نے ختم نبوت سینٹر بنایا ہے نہیں بنایا۔ اچھا سر، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دعوت فکر لوگوں کو آپ نے دی، ایک طرف تو آپ نے عشق مصطفیٰ سینوں میں روشن کیا، جس طرح سے آپ دم سے پہلے جو محفل کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ویڈیوز بنی، لوگ شفا یاب ہوئے، عقل دنگ رہ جاتی ہے، حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک دم سے 2 دم سے انسان چلنے لگ جاتا ہے۔ وہی ویڈیو جب سوشل میڈیا پہ آتی ہیں تو لوگوں کے ذہن و گمان میں نہیں ہوتا، یہ دم میں اتنی تاثیر، اتنی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ تو لوگ تو پوچھیں گے نا، حضور دم میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، مثال کے طور پر میں آپ کو بڑی خوبصورت بات بتا رہا ہوں، مثال کے طور پر اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ دم میرے اور میرے خدا کا معاملہ ہے، میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے، اس میں کسی دنیا دار کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ میرے خدا نے میرے سینے میں جو کرم کیا ہے، میں لوگوں کو وہ پھونک مارتا ہوں اس کرم کی، جو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے۔ اسی لیے لوگ حیران ہیں، اسی لیے لوگ پریشان ہیں کہ ہم صدیوں اس چیز کو چلاتے رہتے ہیں لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ لوگ ایک بار آتے، 2 بار آتے، رب انہیں شفا دے دیتا ہے، کیونکہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی لالچ کا یا کوئی اور انس نہیں ہوتا، فقط ایک عشق مصطفیٰ ہوتی ہے اور ایک خوف خدا سے مخلوق کی خدمت کرتا ہوں۔ جب میں اپنے دل میں یہ ڈر رکھتا ہوں یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کی خدمت کرنا میرے رب نے ڈیوٹی لگائی ہے، تو پھر رب نے ان کو شفا بھی دیتا ہے۔ آپ پہ تو بڑے حملے کیے، ذاتیات تک گئے، آپ نے کوئی ذات پہ حملہ نہیں کیا، کوئی پلٹ کے جواب نہیں دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ عقیدت مند اس قدر تھے یہاں پہ کہ اگر آپ تھوڑا اشارہ بھی کرتے، آنکھ کی پتلی بھی ہلاتے تو یہاں سے جانا محال تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑی جیت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو مختصر یہ بات بتا رہا ہوں نا کہ اس سے بڑی کوئی جیت نہیں ہو سکتی ہے کہ انسان خود ہی کسی کے اخلاق سے، کسی کی محبت سے اور کسی کو تکلیف دے کر نا خود ہی بیٹھ کے ہار جائے نا، اس سے بڑی ہار اس کی کوئی نہیں ہے۔ تو کوئی کسی سے خوشی سے اسے الوداع کر دے تو اس سے بڑی کوئی جیت نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ جیتنے مثال کے طور پر جو بندے اس نیت سے، اس ارادے سے آئیں گے کہ شاید کی بات ہے ہم یہاں پہنچیں گے تو پتہ نہیں کتنا سلوک ہوگا، لیکن یاد رکھیں، اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں جو لوگ آئے تھے جن کی یہ نیت تھی کہ یہ ایسے معاملات ہوں گے، لیکن یہ میرے رب کا کرم ہے کہ اس معاملات کو ہم نے بگڑنے نہیں دیا۔ اللہ نے ان کو اس دلیل سے کسی کو تکلیف دے کے نہیں نکالا، جس طرح بیماروں کو رب نے شفا دے کر نکالا، اسی طرح شاید جن کی نیت کے اندر کوئی تکلیف تھی ان کو رب نے اپنے کرم سے یہاں سے نکال دیا۔ اچھا حضور، یہ بتائیں کہ جو ختم نبوت کا معاملہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو دشمن ہے اس مشن کے، وہ سرگرم ہے پاکستان میں؟ دنیا میں گرم ہے، پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں گرم ہے۔ اس وقت ایسا خطرناک دور ہے کہ ختم نبوت کا نام لینا کے لیے تو بہت بڑا حوصلہ چاہیے۔ میں تو آپ کی میڈیا کے تھرو یہ کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں پیغام دے رہا ہوں، ہم مسلمان ہیں، ہم بچیں۔ وہ اپنا پیچھے سرا نہیں، اپنی وہ جگہ نہیں چھوڑتے ہیں، وہ جب کسی پہ وار کرتے ہیں تو وہ 5ویں جگہ پہ جا کے وار کر دیتے ہیں۔ میں تو پوری دنیا میں گیا ہوں اور یہ میں اپنے دل کی آواز کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو حضور کے غلام ہیں، تاجدار ختم نبوت کے ماننے والے ہیں، وہ خاتم النبیین حضور کو ماننے والے ہیں،
میں کہتا ہوں کہ ان کو اس وقت ہوشیار ہونے چاہیے. ان کے ساتھ اتنے خطرناک پلان لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو بندہ اس طرف جائے گا اس کی کردار کشی کریں گے, اس کو ہر طریقے سے تکلیف دیں گے, اس کے سارے راستے روکیں گے, سارے طریقے کے روکیں گے. یہ تو میں پوری دنیا میں کہہ رہا ہوں, میں پوری دنیا میں مسلمانوں کو تو ان لوگوں نے ایسے جو ایک مٹھی میں بند کر کے رکھ دیا, کوئی ڈرتے ہوئے. آپ دیکھیں اگر آپ لوگ, اگر یہ لوگ, ہم لوگ اس چیز سے تھوڑا سا بھی پیچھے ہٹ گئے تو یقین کرو کہ آئندہ آنے والے مستقبل میں لوگ ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹ جائیں گے, کیونکہ اتنی خطرناک بات. میں یورپ گیا ہوں, میں کینیڈا گیا ہوں, میں مڈل ایسٹ گیا ہوں, میں انگلینڈ گیا ہوں, میں دنیا کے تمام ملک میں گیا ہوں, لیکن اس ٹائٹل سے نہیں گیا ہوں. میں ختم نبوت کی کانفرنس سے گیا ہوں, اور ان کانفرنسز کے اندر جو مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا وہ میرا خدا جانتا ہے, میرا رسول جانتا ہے. اور اب بھی یہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے جو جا رہی ہے, یہ ان کی ایک افیکٹ ہے. بالکل صحیح. سر یہ معاملہ صرف ختم نبوت کا ہی ہے یا پھر اصل معاملہ کوئی اور ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا پر جو تنازع کھڑا ہوا ہے, عوام جاننا چاہتی ہے کہ مطلب کیا تنازع کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر رنگ توڑنے کا مقصد کیا ہے, ایک جالا توڑنے کا مقصد کیا ہے؟ جالا توڑنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی خاص مقصد کو حاصل کیا جائے. آپ اتنے لوگ میرے قریب میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہ لوگ میرے قریب میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو میں کس چیز کی پکار دے رہا ہوں؟ کہو تاجدار ختم نبوت زندہ باد, یہ بات کر رہا ہوں. یہ کہہ رہا ہوں اگر ان میں سے 10 بندے سے 5 بندے بھی اٹھ گئے تو تاجدار ختم نبوت جہاں 10 بندے کہتے تھے وہاں 5 بندے کہہ رہے ہیں. اب یہ رنگ توڑنے کے لیے یہ ایک تجربہ کیا جاتا ہے, انسان کو, کردار کو, تکلیف کو, اس کی زندگی کو مختلف طریقے سے اسے تنگ کیا جاتا ہے تاکہ اس طرف سے وہ گزرے ہی نہ, اس راستے سے گزرے ہی نہ. دیکھیں نا, دم کرنے والے پاکستان میں تھوڑے, میں آپ کھلے بتا رہا ہوں, جنات نکالنے والے پاکستان میں تھوڑے, عامل نجومی بابے تھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں, مثال کے طور مختلف طریقے کے کام کرنے والے تھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا حق خطیب ان کے سامنے آیا تھا؟ حق خطیب اس لیے آیا تھا, نہ دم تھا نہ کچھ تھی, ختم نبوت زندہ باد تھی. سر آپ پیر کہوں آپ کو, عامل کہوں, کامل کہوں, ولی کہوں, کیا کہوں؟ دیکھیں مثال کے طور پر یہ بات آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ آپ مجھے, میں تو نہ اپنے آپ کو پیر کہتا ہوں نہ عامل کہتا ہوں, میں تو کہتا ہوں میں حضور کا غلام ہوں, میں حضور کا غلام ہوں. اور غلام اور آقا میں یہ وہ بات ہوتی ہے کہ جب اپنے آقا کو غلام پکارتا ہے تو آقا اس کی مدد کے لیے آ جاتا ہے. میں تو تاجدار ختم نبوت کے حضور کا غلام ہوں, اور اس غلامی میں مثال کے لوگوں کو یہ فخر ہوتا ہے کہ مجھے پیر کہیں, اور پیر کہنے سے میری عزت بڑھے گی اور میرا مرتبہ, میری شان بڑھے گی. نہیں, ہماری پیری سے کوئی تکلیف نہیں. سر آپ کے خیال میں پیر اور مرید کا تعلق کیا ہے؟ پیر اور مرید کا بہت پیارا تعلق ہے. اس تعلق کو اگر نبھایا جائے نا تو اس طرح نبھایا جاتا ہے نا جس طرح مرشد کریم صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجب علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ, جو میرے مرشد کریم اور میرے والد گرامی جب اپنے مرشد کریم کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ فرماتے ہیں کہ مرید ایک کام کرو, یہ مخلوق کا لنگر دو. انہوں نے 3 سال اور 22 دن جو ہے نا لنگر دیا, بس چند ٹکڑوں پر اور پانی پہ گزارا کر لیا. 3 سال 22 دن کے بعد جب بلایا گیا, انہوں نے کہا مرید کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور لنگر دیا ہے. انہوں نے کہا کھایا بھی ہے؟ انہوں نے کہا کھانے کا حکم نہیں تھا, خالی دینے کا حکم تھا. یہ ہوتا ہے پیر اور یہ ہوتا ہے مرید. پھر مرشد راضی ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے جاؤ رب تو پہ راضی ہو. روزانہ مطلب ہزاروں لوگ ہوتے ہیں, عام آدمی اتنی پھونکے نہیں مار سکتا. مطلب اگر دیکھنے والا دیکھے تو اس کے پھیپھڑے رہ جائیں, اور مطلب ساری رات یہ کام چلتا ہے. بس میں یہ کہتا ہوں کہ جن کو میری ختم نبوت کی آواز بلند کرنے سے یا دم کرنے سے تکلیف ہے وہ میرے ساتھ صرف 30 ایک دن آ جائیں, ذرا دم شم کر لیں, مہربانی ہو جائے گی. جس طرح میں جاتا ہوں, جس طرح لوگوں کو چیک کرتا ہوں, دیکھ لیں. میں آپ کو اسی لیے بات بتا رہا ہوں نا کہ منہ سے زبان بات کرنے سے تو بڑا آسانی ہے, لیکن اس کو پریکٹیکل کرنا بہت مشکل بات ہوتی ہے. مخالفین کے لیے کیا پیغام ہے جو اعتراض کرتے ہیں؟ آج کھل کے دل کی بات آپ کو بتا دوں, آپ بہت اچھے لوگ ہیں, دل کی بات, دل کی بات ہے. میں مخالفین کے لیے یہ کہتا ہوں سکھ نال جیو, پنجابی سکھ نال جیو. آپ کی مخالفت سے میرے رب نے اور مجھ پہ کرم کرتا رہے. سکھ نال جیے تو سانو تنگ کریں گے, میں وہ سکھ نال جیئیں گے نا مجھے تنگ کریں گے. ہم کسی کے لیے بددعا نہیں کرتے, کسی کے لیے بری بات نہیں کرتے. خدا جانتا ہے میرا دل اس وقت خوش ہوتا ہے جب 4 5
یا مجھے کچھ کوئی بندہ مجھے کہتا ہے کہ برا ہے، میں نے آپ کو ایک بڑی خاص بات بتا رہا ہوں کہ وہ برا ہے، کیونکہ خدا نہ کرے میرے دل میں یہ بات آ جائے کہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے، اتنے لوگ مجھ سے فیض یاب ہو جائیں، وہ غرور کا جو سانپ ہے نا وہ اپنے سینے میں کبھی نہیں پالنا چاہتا ہوں، بلکہ میں اس غرور کے سانپ سے بہتر ہوں کہ میں مخالفین کے آنے ہوئے پتھر جو وہ کھا لوں، ان کی بری باتیں سن لوں، لیکن اندر کبھی غرور نہیں رہے۔ سر بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہے۔